बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हम आपकी खिदमत में प्रोग्राम हम और हमारी सेहत लेकर हाजिर हैं। और आज हमारी इस मजलिस का जो उन्वान और मौजू है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के ज़रूरी और अहम इरशाद से मुतल्लिक़ है, जिसमें आप फरमाते हैं खैरुद्दवाइल हजामतो वल्फस्दो, यानी सबसे अच्छा इलाज और मुफीद इलाज पचने लगाना और खून निकलवाना है। इसका हवाला ये है, ये तिब्ब नबी जो हाफिज़ नज़र अहमद साहब की तसनीफ़ करदा है कि सफ़ा 273 पर ये हदीस मौजूद है, वहाँ से नाज़रीन इसको मुलाज़ा फरमा सकते हैं। और ये अल-फज़ल मार्केट उर्दू बाज़ार लाहौर से ये किताब दस्तयाब है। इस सिलसिला में चंद एक सवालात हमारे सामने हैं, हम इंशाअल्लाह ताला इनके जवाबात नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। फसद दरअसल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और अंग्रेज़ी में इसको ब्लड लेटिंग कहा जाता है। निज़ाम दौरान खून की बाज़ मखसूस रगों से खून की एक मुअय्यना मिक़दार निकाली जाती है वरीद में से, और उसको ज़ाया किया जाता है, किसी इस्तेमाल में नहीं लाया जाता, क्योंकि वो मरीज़ का खून होता है और वो बीमार खून होता है। ये कि वो उन किन किन वरीदों से निकाला जाता है, उन वरीदों के नाम कैफ़ाल, बासलीक, साफ़िन, माबिज़, इरकुन निसा और इस तरह करके और भी बाज़ और भी रगे हैं, लेकिन मशहूर आम नाम यही है। सवाल है कि खून निकालने के ज़रिया से किस तरह फ़ायदा होता है या इसकी फ़िलासफ़ी क्या है। मुख्तसरन अर्ज़ ये है कि हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं, मुफीद या मुज़िर, उसका एक असर हमारे जिस्म इंसानी के ऊपर, हमारे बदन के ऊपर पड़ता है और हमारे खून के ऊपर उसका एक मुस्बत या मनफी असर पड़ता है। अगर हम कुदरत के कवानीन से इन्हिराफ कर रख के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमारे खून के ऊपर उसके नहायत ही मुज़र असरात पड़ते हैं और हमारे खून में एक समीयत या एक जहर भर जाता है। बस वो जो समीयत जो खून के अंदर होती है वो बीमारियों का सबब बनती है, और जब निज़ाम दौरान खून में से उस वरीद या वेन के ज़रिया से खून की मुनासिब मिक़दार निकाली जाती है तो उसके ज़रिया से बफ़ज़ल खुदा, जहाँ तक हमारा मुशाहिदा है और हम बग़ैर किसी मुबालगे के इस बात का दावा कर रहे हैं कि खुदा तआला के फ़ज़ल के साथ सैकड़ों नहीं हज़ारों मरतबा हमने इसको अपने तजर्बे में इसको लाए और बफ़ज़ल खुदा फ़ौरी तौर पर अक्सर व बेशतर इसको हमने मुफीद पाया। तो उसमें जब निज़ाम दौरान खून में से वो ब्लड ज़हरीला खून निकलता है तो फ़ौरी तौर पर खुदा तआला के फ़ज़ल के साथ शिफा मिलती है। सवाल है कि किन किन बीमारियों में हमने बिलखुसूस फसद को मुफीद पाया। हमने जिन बीमारियों में मुफीद पाया, एक बूढ़ी खातून हमारे पास लाई गई, उनकी उम्र मेरे ख़्याल है 55-60 साल के करीब होगी, लेकिन उनमें खून की काफ़ी मिक़दार मौजूद थी। उनकी आँख का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ चुका था और हॉस्पिटल वालों ने उनको फैसलाबाद के किसी बड़े सर्जन या किसी बड़े हॉस्पिटल की तरफ उनको रेफ़र किया था कि चूँकि डेले में पी पड़ चुकी है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लिहाजा उनका डेला जो है निकलवा देना चाहिए। वो बेचारे गरीब लोग थे, वो इतने माली इस्तात नहीं रखते थे। वो चूँकि माली इस्तात नहीं रखते थे, लिहाजा उनकी एक मखसूस रग जो आँख के पास करके होती है, जहाँ नाक का ऊपर का हिस्सा है, वहाँ एक ख़ास उसका तरीका होता है, वहाँ से उसका ब्लड निकाला गया, फसद किया गया और वो खुदा के फजल से चंद मिनट में शिफा पा गई और वो बाद में कम से कम 10, 12, 15 साल तक ज़िंदा रही और कभी उसको
اس قسم کی دوبارہ آنکھ کی تکلیف اس کو نہیں ہوئی، اور اس کا ڈیلا بھی بغیر نکالے بچ گیا اور اس کا درد بھی فوراً رفع ہو گیا۔ اس طرح ذکاء اللہ صاحب کے نام، ان صاحب کا نام ذکاء اللہ تھا، اور یہ فیصل آباد کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں داخل تھے، اور ان کو شدید قسم کا نمونیا اور سانس کی تکلیف تھی۔ تو کئی دن ان کا علاج ہوتا رہا، ہائر سے ہائر اینٹی بائیوٹکس ان کو استعمال کرائے گئے، لیکن ان کی تکلیف بڑھتی گئی۔ وہ ہمارے پاس آئے تو ان کا فوری طور پر فسد کیا گیا، اور خدا کے فضل کے ساتھ چند منٹ میں ان کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کی، نمونیا بھی ٹھیک ہو گیا اور سانس کی تکلیف بھی رفع ہو گئی، اور اس کے بعد کم از کم 15-20 سال تک وہ زندہ رہے، اور خدا کے فضل کے ساتھ یہ تکلیف، یعنی یہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ تو خدا تعالیٰ کے فضل کی بات ہے، لیکن یہ نمونیا یا اس طرح کی تکلیف ان کو دوبارہ نہیں ہوئی، اور تکلیف ہونا ایک الگ بات ہے۔ پھر مسوڑوں کا بعض اوقات انفیکشن کی وجہ سے شدید درد ہوتا ہے، تو اس کو چہار راگ کا فسد کہا جاتا ہے۔ مسوڑوں کے اندر وہ رگیں ہوتی ہیں، بہت باریک رگیں ہوتی ہیں، ان کا کئی دفعہ فسد کرنے کا موقع ملا، اور کئی مریض اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ فوری طور پر شفا پا گئے۔ پھر وجع القلب، درد دل کے مریض تھے، ان کا فسد کیا گیا عام طور پر باسلیک کا، تو اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا کی۔ ایک ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، اور اس کی عمر میرا خیال ہے کوئی 20-25 سال کے قریب ہوگی، اور سرکاری اسپتال میں زیر علاج رہی۔ اس کا بلڈ پریشر بہت بڑھ جاتا تھا، اور اس کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ اس کا فسد کیا، اور اللہ کے فضل کے ساتھ وہ بلڈ پریشر سے اس کو افاقہ ہوا، اور جو وہ اسپتال والے تھے بعد میں ان سے پوچھتے رہے کہ کس نے یہ علاج کیا ہے، جس سے حیرت انگیز طور پر اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کی ہے۔ ہائی کولیسٹرول کے ایسے مریضوں کا علاج کیا جن کا کولیسٹرول بہت بڑا ہوا، بلکہ خطرناک حد تک بڑا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا کی۔ ایک جنون اور دیوانگی کی مریضہ تھیں، اور سن یاس مینوپاز کی وہ عمر میں تھیں، اور ان کو ایسا شدید دماغی عرضہ ہوا کہ وہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں داخل بھی رہیں، لیکن ان کو اس تکلیف سے افاقہ نہیں ہوا۔ ان کو وقفہ سے پہلے بھی یہ تکلیف ہو جاتی تھی، لیکن ان کو اسپتال سے آرام ہو جاتا تھا، لیکن اس دفعہ ان کو آرام نہیں ہوا۔ ہم نے ان کا فسد کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ شفا پا گئی۔ ان کو 13-14 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اس کے بعد ان کو وہ ذہنی عارضہ ان کو کبھی لاحق نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا کی۔ شیاٹکا کے یعنی ارکونسال یا لنگڑی کا درد، ایسے تو بہت سارے کیسز ہیں کہ ان کو شدید تکلیف تھی، تو ان کا گھٹنے کی پچھلی طرف ایک رگ ہوتی ہے، وہاں سے خون نکالا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا کی۔ اس طرح کے بہت سے انگنت کیسز آئے۔ جوڑوں کے درد کے مریضوں میں جہاں شدید درد ہوتا ہے اور جوڑ سوجے ہوئے ہوتے ہیں، تو فسد کرنے سے اللہ تعالیٰ فوری طور پر شفا عطا کرتا ہے۔ کمر درد کے مریضوں کو، خاص طور پر کمر درد کے مریضوں کو، تو ہجامہ یا کپنگ، فیٹ کپ جس میں کپ لگا کے خون نکالا جاتا ہے، وہ کیا، اور اس سے ان کو آرام آیا۔ بواسیر کے مریضوں کو گھٹنے کی پچھلی طرف وین ہوتی ہے، وہاں سے ان کا فسد کیا گیا، اور اس سے ان کی درد، جلن اور اس طرح کی جو تکلیفیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے چند منٹوں میں ان کو شفا عطا کی۔ ورم رحم، درد رحم اور اس طرح کے اور بھی کئی کیسز کا علاج کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا بخشی۔ وزن کی زیادتی کے مریضوں کو بھی اسی طرح کر کے ان کا علاج کیا گیا۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ نمونیا کے بہت سارے کیسز کا ہم نے جن کو شدید درد تھا سینے میں، تو ان کا علاج کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا کی۔ اگلا سوال ہے کہ کن رگوں سے خون نکالنا چاہیے؟ ان رگوں کا ہم کسی قدر ذکر کر چکے ہیں، لیکن یہ ہمارے متواتر جو تجربات ہیں یہ بتاتے ہیں کہ نظام دوران خون میں سے کسی رگ میں سے بھی اگر فسد کر دیا جائے، یعنی خون نکال دیا جائے، تو اس کے ذریعہ سے
اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ افاقہ ہوتا ہے، فوری ہوتا ہے، اور بہت اطمینان بخش نتائج ملتے ہیں۔ یہ کہ خون کتنا نکالنا چاہیے، یہ ہر شخص کی اس کی جسمانی جو حیثیت، جسمانی جو اس کا قد و قامت یا جسم میں خون جس قدر موجود ہوتا ہے، جس قدر اس میں ہیموگلوبن پایا جاتا ہے، اس کی مناسبت سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ بعض پرخون اور موٹے مریض ہوتے ہیں، ان کا زیادہ بھی خون نکالا جا سکتا ہے۔ بعض نحیف نظار ہوتے ہیں، ان کو تو ویسے ہی ان کا خون نہیں نکالنا چاہیے، لیکن اگر نکالنا پڑے تو جو ہی ان کو افاقہ محسوس ہو، کیونکہ جو ہی خون نکالتے ہیں فوری طور پر ود ان نو ٹائم، چند یعنی 1-2 منٹ میں، بعضوں کو 3-4 منٹ میں افاقہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو ان کو افاقہ محسوس ہو فوری طور پر خون نکالنا بند کر دینا چاہیے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ 50 ایم ایل، 100 ایم ایل، 200 ایم ایل، 300 ایم ایل، 350 ایم ایل، یعنی زیادہ سے زیادہ 350 ایم ایل تک خون نکالنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں نکالنا چاہیے، لیکن یہ ہر مریض کی اس کی جسمانی کیفیت پہ انحصار رکھتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا نشتر کے ذریعہ سے یا جو اس طرح کے بعض اوزار ہوتے ہیں جن کی پتلی نوک ہوتی ہے، یہ لازمی ہے کہ اسی ذریعہ سے خون نکالا جائے، یا اس کے لیے کوئی بلیڈ وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے؟ جو شیونگ بلیڈ ہوتے ہیں، ان کی نوک بنا کے کینچی سے کاٹ کے باریک نوک بنا کے اس کے ذریعہ سے بھی خون نکالا جا سکتا ہے، اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ ہر دفعہ ہر مریض کے لیے الگ بلیڈ ہونا چاہیے، نہ کہ جو استعمال شدہ بلیڈ یا نشتر ہو اس کو استعمال کیا جائے۔ ڈسپوزیبل ہونا چاہیے، نہیں استعمال کر کے اس کو ضائع کر دیا جائے۔ سوال ہے کہ اس کے لیے احتیاطیں کیا کیا ہونی چاہیے؟ ایک احتیاط تو یہ بھی ہے کہ اگر مثلا 50 ایم ایل سرنج کے ذریعے سے خون نکالا جاتا ہے اور اس کے لیے موٹی سوئی استعمال کی جانی چاہیے اور ڈسپوزیبل سرنج ہونی چاہیے، اس کے بعد استعمال کے بعد اس کو ضائع کر دیا جائے۔ بلیڈ بھی نیا یوز کیا جانا چاہیے اگر بلیڈ سے کیا جائے، لیکن اگر ایک پرخون مریض ہے، وہ خاصا ہٹا کٹا ہے، اس میں خون کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، اور خون نکالتے وقت اس کا خون کا گاڑھا پن یا اس کی جو غلاظت ہے باقی ہے، اور انسان فوری طور پر اس کا خون بند کر دیتا ہے، تو کتب میں لکھا ہوا ہے کہ ناقص فسد ناقص مسل کی طرح مضر ہے، یعنی اگر اچھی طرح اس کا خون نہ نکالا جائے تو اس کے ذریعے سے چونکہ فاسد مادے جوش میں آ جاتے ہیں، اگر اس جوش کو فوری طور پر روک دیا جائے تو اس کے نتیجہ میں بعض اوقات یہ نقصان کا باعث بھی بنتے ہیں۔ جب خون نکالیں تو شگاف ذرا کھلا رکھیں، اور اس کو افقی طور پر ہونا چاہیے، نہ کہ عمودی طور پر، اور پھر شگاف ذرا کھلا رکھیں تاکہ غلیظ مادے جو ہیں جسم سے نکل سکیں۔ اگر سرنج کے ذریعے سے نکالیں تو بھی جو نیڈل ہے، سوئی ہے، وہ موٹی ہونی چاہیے تاکہ جو غلاظت، جو خون کا گاڑھا پن ہے، وہ اچھی طرح کر کے موٹی سوئی کے ذریعے سے سرنج میں داخل ہو سکے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر ناقص فسد کیا جائے اچھی طرح، پرخون مریضوں کا اچھی طرح ان کا خون جتنا ہم پہلے مقدار اس کی بتا چکے ہیں، اگر اس کے مطابق نہیں نکالا جاتا تو مادہ فاسد جوش میں آ جاتا ہے، اور جس کے ذریعہ سے بعض اوقات پوری طرح فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کسی قدر کچھ نقصان بھی ہو۔ پہلے چاہیے کہ فسد کرنے سے پہلے مریض کو کوئی مشروب وغیرہ پلا لیا جائے، کوئی میٹھی چیز، اگر کوئی شوگر کی مریضہ یا مریض ہو تو اس کو تو ویسے بھی فسد سے کوشش کی جانی چاہیے، سوائے اشد مجبوری کے کہ اس کا فسد نہ کیا جائے۔ حاملہ خواتین یا دودھ پلانے والی خواتین یا کمزور یا نفسیاتی طور پر اس طرح کے لوگ، یا پھر جن کا خون کی قوت انجماد کم ہو، ان کا خون نہیں نکالا جانا چاہیے، چھوٹے بچوں کا بھی نہیں نکالا جانا چاہیے، اور ضعیف اور کمزور اور بوڑھے اور عمر رسیدہ لوگوں کا بھی خون نہیں نکالنا چاہیے۔ جو نفسیاتی طور پر
جن کا دل چھوٹے موٹے صدمہ کو برداشت نہیں کر سکتا ان کا بھی نہیں نکالنا چاہیے، اور خون نکالنے سے پہلے مشروب پلانے کے ساتھ ہی مریض کو لٹانا چاہیے، اس کو ریلیکس کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اس کا جو ہے وہ بلڈ اس سلسلہ میں ہم چند ایک تجربات بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مریض لایا گیا جس کی حالت انتہائی خراب تھی اور بظاہر اس کے بچنے کے کم ہی آثار لگتے تھے، تو اس کو چونکہ زہریلا مادہ خون کے ذریعہ سے جو اس کو جسم کے اندر تھا وہ انتہائی طور پر بڑھ چکا تھا، اور بظاہر یہی لگتا تھا کہ شاید یہ جانبر نہ ہو سکے، تو ہم نے اس خیال سے نیک نیتی کے ساتھ کہ شاید فسد کرنے سے اس کی اللہ تعالیٰ جان بچا دے، دل میں یہی نیت تھی، کیونکہ اور تو کوئی علاج اس کا کارگر نہیں ہو سکتا تھا، ہم نے اس کا فسد کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور برسوں بعد تک بھی وہ ہم اس کو دیکھتے رہے خدا کے فضل کے ساتھ بالکل اٹا کٹا اور تندرست رہا، اور اس کو شاید اور تکلیفیں تو ہوئی ہوں، لیکن جس تکلیف کے لیے وہ آیا تھا وہ امراض سینہ یا امراض تنفس کا کوئی مرض تھا، وہ اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ نجات پا گیا۔ تو بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ خون میں جو زہریلا مادہ ہوتا ہے بہت بڑھ چکا ہوتا ہے، اور بظاہر ایسی علامات ہوتی ہیں کہ ان میں فسد نہیں کیا جانا چاہیے، یہ کتب میں جیسا کہ لکھا ہے، لیکن اس کا فسد کرنے سے بھی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یوں ہی اس کا زہریلا مادہ جسم سے خارج ہوا، وہ شفا پا گیا۔ لیکن یہ کام بہرحال نہایت سوچ سمجھ کے ساتھ اور نہایت دانشمندی کے ساتھ کرنا چاہیے، یہ اصول ہر جگہ اپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک سوال ہے کہ عطیہ خون کیا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں؟ عطیہ خون تو جس فسد کا ہم نے ذکر کیا ہے، یعنی فسد تو بیمار لوگوں کا کیا جاتا ہے اور وہ خون ضائع کیا جاتا ہے، لیکن جو عطیہ خون ہے وہ تندرست لوگ دیتے ہیں، دوسروں کی مریضوں کی جان بچانے کے لیے خون کا عطیہ دیا جاتا ہے، اس کو بلڈ ڈونیشن کہا جاتا ہے۔ اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں، تو اس سلسلہ میں ہم چند ایک گزارشات پیش کرتے ہیں۔ جو ایک موتی یا بلڈ ڈونر ہوتا ہے وہ چونکہ بلڈ ریسیور یا ریسیپینٹ جن کو وہ خون دیتا ہے، خون وصول کنندہ یا مریض جس کی وہ جان بچانے کے لیے اپنی قربانی پیش کرتا ہے، یہ ایک بہت بڑا درجہ رکھنے والی اور صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھنے والا ایک فعل اور عمل ہے۔ تو اس کے نتیجہ میں چونکہ انسان دعا دیتے ہیں، دل سے دعا نکلتی ہے، وہ دوسروں کی زندگی بچاتا ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، کہ جو نفع بخش وجود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دراز عمریں عطا کرتا ہے، تو ان لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے اور انسان کے اندر جو نیکی کا ایک جذبہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ٹانک ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو عطیہ خون ہے بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اور ایک صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور دوسرے لوگوں کی، مریضوں کی اور انسانوں کی، انسانیت کی دعائیں لینے والی بات ہے۔ بس اس کو بہت رواج دیا جانا چاہیے۔ پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ خون کا جو عطیہ دینے والے ہوتے ہیں ان کا پہلے اچھی طرح مکمل چیک اپ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اگر وہ کسی اور جگہ ایسی جگہ پہ جائیں اور چیک اپ کرائیں تو ٹھیک ٹھاک ان کے اخراجات ہوتے ہیں، جو کہ جب وہ عطیہ خون کے لیے جاتے ہیں، فری عطیہ دیتے ہیں، تو یہ سارا چیک اپ ان کا فری ہو سکتا ہے۔ پھر ایک فائدہ یہ ہے کہ امراض قلب سے تحفظ ان کو حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ خون کا عطیہ دینے سے امراض قلب سے، یہ تجربات نے ثابت کیا ہے کہ امراض قلب سے جو بلڈ ڈونر ہوتا ہے، خون کا جو موتی یا عطیہ دینے والا ہوتا ہے، اس کو امراض قلب سے تحفظ نصیب ہوتا ہے، تحفظ حاصل ہوتا ہے، اور موٹاپے سے نجات ملتی ہے، کیلوریز برن ہوتی ہیں، جلتی ہیں، گویا کہ ضائع ہوتی ہیں، اور پھر جو زیادتی فولاد یا آئرن کی زیادتی ہوتی ہے اس میں کمی واقع ہوتی ہے، جو امراض سے
تحفظ فراہم کرتی ہے، اور اسی طرح کینسر کے امراض، کینسر جیسے امراض سے بھی تحفظ حاصل ہوتا ہے اور اس کے خطرات کم ہوتے ہیں۔ اور جسم میں نہ صرف یہ کہ دوسرے جن کو خون دیا جاتا ہے ان کو زندگی نصیب ہوتی ہے، ان کے جسم میں تقویت اور ایک زندگی حاصل کرنے والی جو بات ہے وہ حاصل ہوتی ہے، بلکہ جو خون کا عطیہ دینے والا بلڈ ڈونر ہوتا ہے، جو موتی ہوتا ہے، اس کے صحت پر نہایت ہی اچھے اثرات مترتب ہوتے ہیں اور اس کے جسم کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ چند ایک فوائد ہیں جو خون دینے والوں کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے یہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خون کا عطیہ دینے سے کمزوری واقع ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے اندر ہیموگلوبن کی، آئرن کی کمی نہ ہو، ان کا لیول صحیح ہو، متناسب ہو، تو ان کو خون دینا چاہیے، اور 56 دن کے بعد وہ دوبارہ بھی خون دے سکتے ہیں۔ بعض ایسے بلڈ ڈونرز ہیں کہ انہوں نے زندگی میں 100 دفعہ بھی خون دیا ہے۔ تو ہمارے خیال میں اس کی طرف عوام کا دھیان یا توجہ کم ہے، اور ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ بلڈ ڈونیشن کی طرف، خون کا عطیہ دینے کی طرف آج بہت ضرورت ہے۔ اس سے نہ صرف خون دینے والے کا بھلا ہے، بلکہ خون لینے والے کا نہ صرف بھلا ہے، بلکہ جو خون دینے والا ہے اس کو بھی بہت صحت کے اعتبار سے بھی فائدہ ہے، اور دنیا و آخرت کے لحاظ سے بھی بہت فائدہ ہے۔